Assalamu alaikum. This is Advocate Asadullah Hashmi. Today we are going to discuss about इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के केस में क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई, नंबर 1। नंबर 2, चेयरमैन काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी डॉक्टर रागिब जो हैं, नईमी साहब जो हैं, उन्होंने अभी प्रीवियस एक पॉडकास्ट में कुछ असर्शंस की, कुछ एलिगेशंस लगाए और कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया। हम इंशाल्लाह उनको जो है वो क्लैरिफाई करेंगे कि उनमें कहाँ कहाँ एम्बिग्विटीज़ हैं और कहाँ कहाँ इलीगैलिटीज़ कमिट हुई उनकी तरफ से, और कौन कौन सी जो बातें उन्होंने की वो उनकी ज्यूरिस्डिक्शन में फॉल नहीं करती, और कौन कौन सी उनकी जो हैं वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि एक टॉक शो में, एक जो है वो पॉडकास्ट में उन्होंने जो है वो अलेज की टूवर्ड्स दी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कि जो वो बीइंग ए चेयरमैन काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी नहीं कर सकते, और उसका पर्पस क्या है और उससे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फर्दर मोर, लास्ट टाइम हमने जो है वो डिस्कस किया था कि बहुत सारी क्रिश्चियंस की बुक्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं कि उन्होंने जो है वो ये वर्ड्स जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जो है वो अलेज किए थे, वो वर्ड्स जो हैं, वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो उनकी उन बुक्स में जो है वो पाई जाती हैं। उन बुक्स के कुछ रेफरेंसेस और उनके जो ऑथर्स हैं उनकी जो है वो कुछ डिटेल्स, उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे कि अभी लीगल टीम की तरफ से पता चला कि वो जो हैं दे आर गोइंग टू फाइल बेल पिटीशन अगेन, कि प्रीवियस जो बेल विड्रॉ की गई थी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के लिए कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के जो फ़ौरन उन्होंने जो है वो एक डिसीजन दिया यूनानिमसली, जिसमें उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हक़ में जो फतावा थे उनको, जो 17-18 जो फतवे थे, और पहले सिर्फ आसफ अशरफ जलाली साहब का एक फतवा था, फिर उन्होंने उसको न्यूट्रलाइज करके काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के थ्रू उसको बराबर कर लिया, यानी 18-18, 20-20 जो है वो फतवे बराबर करके उन्होंने जो है वो उसको जज के सामने ये शो कराने के लिए कि जी वाकई ही ये मामला हुआ है, तो उसको उन्होंने न्यूट्रलाइज कर लिया अपने तौर पे, और मज़ीद मुश्किलात जो है वो क्रिएट की गई। नेक्स्ट, कौन सी वीडियो या 295C जो अभी करंट FIR में है, उसमें आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है बीइंग ए लीगल एक्सपर्ट और ए स्टूडेंट ऑफ लॉ और ए फॉलोअर, या कोई भी जो लीगल टीम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वाइल प्रोसीडिंग दी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा केस। उसके बाद जो नईमी साहब हैं, चेयरमैन काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, उन्होंने कुछ असर्शंस की कि जी एजेंसी ने कुछ वायलेशंस की और उनकी वजह से जो है वो उन्होंने सिर्फ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का जो है FIR थी और साथ में उनकी फेवर में जो फतावा थे और कुछ वीडियोस थी, और उनको जो है वो एनालिसिस के लिए हमें भेजा, और जो कि उनका मैंडेट नहीं था। उन्होंने बीइंग ए न्यूट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दोनों तरफ के मामलात को जो है वो डिस्कस करना चाहिए था। हम इंशाल्लाह इसके ऊपर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने जो फर्दर असर्शन की कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के अगेंस्ट जो है वो कुरान पाक की तारीफ के से रिलेटेड भी जो है वो 395B जो है उसकी प्रोसीडिंग्स भी होनी चाहिए, यानी उन्होंने रिकमेंडेशंस दी। तो उसके ऊपर उनका डिटेल में पॉडकास्ट था एक एंकर पर्सन के साथ, व्लॉगर्स के साथ, तो वो मैंने उसको जो है वो एनालाइज किया, तो मुझे लगा कि उसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। आप लोगों को बीइंग ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, बीइंग ए मुस्लिम, इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे मुल्क में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन से इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में मुसलमानों के दरमियान यूनिटी क्रिएट करने के लिए हैं, या सिर्फ
ان کے اوپر غلبہ ہے بائسنس کا، انٹرسٹ کا، اور کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ انفلوئنس کا. تو ان کو بھی انشاءاللہ ہم ان ڈیٹیل جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. نمبر 1، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس میں لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا ڈیفرنٹ سورسز سے، ڈیفرنٹ انٹرویوز سے پتہ چلتا ہے کہ لیگل ٹیم نے یہ پلان کیا کہ جی نیکسٹ جو ہے ہم انشاءاللہ ابھی دوبارہ جو ہے وہ ان کی بیل فائل کریں گے. دیکھیں میں اس کو کلیریفائی کرتا چلوں، کرمنل کیسز میں پروسیکیوشن کی طرف سے اگر آپ پروسیکیوشن کو جتنا زیادہ ٹائم دیں گے وہ اپنی سٹیٹمنٹس کو امپروو کرتے جائیں گے. سیکنڈ ون یہ کہ انویسٹیگیشن ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جو ایف آئی آر لانچ ہونے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور چلان سبمٹ ہونے تک جو 173 کی رپورٹ ہے، پولیس رپورٹ جو ہوتی ہے، اس کی طرف سے جو چلان سبمٹ ہوتا ہے بیفور دی میجسٹریٹ یا ان کیس آف سیشن ٹرائلز بیفور دی آنریبل سیشن کورٹ، تو اس ٹائم پیریڈ میں جو ہے وہ انویسٹیگیشن کنٹینیوس ہوتی ہے اور ہر پولیس آفیسر ہے یا کوئی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے وہ ڈے ٹو ڈے اپنی کمپلیٹ پروسیڈنگز جو ہیں وہ ضمنیوں میں اور روزنامچہ میں، اور وہ جو ہے وہ کنٹینیوسلی اس کو مینشن کر رہے ہوتے ہیں ڈیلی بیسس پہ کہ جو اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں کیس میں، بیل فائل ہوئی، بیل وڈرا ہوئی، بیل جو ہے خارج ہوئی، اس کے علاوہ فردر جو ہے کوئی نئے آرگومنٹس آئے، کوئی نئے ایویڈنس کلیکٹ ہوئے، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی رپورٹ آ گئی، اس کے علاوہ کوئی نئے فتوے آ گئے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی فیور میں کیا آیا، اور جناب جو کمپلیننٹ ہے ان کی فیورز میں کیا آیا، یہ ساری چیزیں بیسیکلی پارٹ آف انویسٹیگیشن ہے اور اس کے اندر ایک ایک چیز ایڈ ہوتی جائے گی. تو اگر آپ ٹرائل کا یا مین پروسیس کا ویٹ کریں گے تو وہ پروسیس ایک ایسا لینتھی پروسیس ہے ہمارے کرمنل کیسز میں کہ آپ کو وہ پروسیس فالو کرنے میں بہت زیادہ ٹائم ریکوائرڈ ہے. اور یہ جو سینسٹیو کیس ہیں جن میں بلاسفیمی ٹائپ جو کیسز ہیں، جن میں کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو ایکسٹریمسٹ کا رول پلے کرتی ہیں ہر لحاظ سے، اور اس کو جو ہے وہ اس لیے اس کے اندر بیل جو ہے کیونکہ ایک ڈسکریشن ریمیڈی ہے، نان بیلیبل آفینسز میں بیل جو ہے وہ کورٹ کی ڈسکریشن پہ ہوتا ہے کہ اس کی مرضی ہے، اسے لگے کہ واقعی کوئی جو ہے وہ بونافائڈ کیس بنتا ہے پرائم افشائے تو چلو ہم جو ہے وہ اس کو فار ایگزامپل بیل دے دیتے ہیں، اور ایبسکونڈنس کی جو ہے وہ کوئی اپریہنشن نہیں ہے تو وہ بیل دے دیتے ہیں. ادروائز اگر فار ایگزامپل یا پھر انویسٹیگیشن میں کوئی فراڈ ہو یا کوئی نہ کوئی ایسی لیگیلٹی کمٹ ہو تو دین وہ بیل کی طرف چلا جاتا ہے. اب کیونکہ یہ معاملہ سینسٹیو ہے اور اوپر سے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے اس کو مزید کمپلیکس کر دیا اپنے اس بائس ڈیسیژن کے ساتھ جو کہ ان کی ڈومین میں اور ان کی جورسڈکشن میں نہیں آتا، تو اس کے بعد مزید چانسز ہیں کہ ججز کے اوپر، کیونکہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے وہ بیسیکلی کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے، تو اس کی جو کہی گئی بات جو ہے وہ مائٹ پاسبل کہ انفلوئنس کرے گی بیل پٹیشن پہ کہ اگر آپ پوسٹ اریسٹ بیل فائل کرتے ہیں بیفور دی کورٹ آف سیشن. اب اس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے، میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں بھی سجیسٹ کیا تھا کہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو لیگل ٹیم جو بھی مطلب آپ ان کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کو فرسٹ پرائرٹی میں پہلے تو جانا چاہیے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا یہ جو ورڈکٹ کا نام دے دیا انہوں نے اس اوپینین کو، اس کو اس کی لیگیلٹی کو چیلنج کیا جائے بیفور دی آنریبل ہائی کورٹ کہ وہ جو ہے اس کو ان ایفیکٹو اور ان ویلڈ ڈکلیئر کیا جائے کیونکہ ان کا مینڈیٹ نہیں تھا. سیکنڈ ون یہ کہ بیل بیسیکلی اس وقت لی جاتی ہے جب آپ فار ایگزامپل کہ باقی ادر ریمیڈیز میں یا آپ کو 110% یقین ہو کہ آپ کے انوسنس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بہت سارا مواد موجود ہے اور ججز کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں ہے، کوئی پریشر نہیں ہے، یا انویسٹیگیشن کا جو ہے وہ جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی طرف سے
جو اوپینینز آئے ہیں اب ان کی اسٹرینتھ جو ہے چاہے وہ غلط ہیں چاہے وہ ٹھیک ہیں، کیونکہ اوپینین اور ڈسیژن ایگزسٹ کر رہا ہے، اس کو ابھی تک چیلنج نہیں کیا گیا، تو اس کو اپوننٹ پارٹی جو ہے وہ کورٹ آف لا میں یوز کر سکتے ہیں فار ریفرنس۔ تو اس لیے اس کا بھی آپ کو بہترین جواب پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو کیسے ریبٹ کرنا۔ خالی کہہ دینے سے آپ جو ہی سیشن کورٹ میں اسرٹ کریں گے تو سیشن کورٹ فوری طور پہ آپ کو کہے گی کہ کیا آپ نے اسے کسی فورم پہ چیلنج کیا؟ the question will be no۔ اگر آپ کا کوسچن یس ہوگا تو پھر آنریبل سیشن کورٹ اس کو تھوڑا اسائڈ کر دے گی کہ چلیں چیلنج ہو گیا ہے، اب ہائی کورٹ جو ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کر لے گی، لیکن ابھی تک ہمارے سامنے جو چیز ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ نیکسٹ آپ یہ دیکھیں، نعیمی صاحب نے، جو راغب نعیمی صاحب ہیں چیئرمین کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، انہوں نے بڑی ایک ارسپانسبل سی سٹیٹمنٹس دیں بیفور دی، ایک اینکر پرسن تھے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں، انہوں نے کہا جی دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے لیے جو اتھارٹی تھی، انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں جو فتاویٰ تھے وہ اور ان کی ویڈیو اور ساتھ میں جو ہے وہ ایف آئی آر کی کاپی ہمیں بھیجی فار اوپینین۔ تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ اپوننٹ پارٹی کے بھی جو فتاویٰ ہیں ان کو بھی ہمارے پاس بھیجتے تاکہ ہم نیوٹرلی اس کو جو ہے وہ دیکھتے۔ اس میں ایک جو اللیگیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی یہ بات کہنے کا مقصد، اور اس بات کو میں اس طرح سے ریبٹ کروں گا اور اس طرح سے جسٹیفائی کروں گا کہ یہ بات ایک انتہائی لے مین پرسن جو ہے وہ اس سے بھی میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ نعیمی صاحب اس بات کو وہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ دیکھیں انہیں دونوں طرف کی جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ بھیجنی چاہیے تھی ہمیں۔ بھئی یو آر ناٹ اے جج، یو آر ناٹ اے اتھارٹی کہ جس کے سامنے آپ ایز اے جج کا جو ہے وہ رول پلے کر رہے ہیں، یا آپ ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی کا رول پلے کر رہے ہیں جس نے دونوں طرف کی باتیں سن کے جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ یو آر ناٹ اے ڈیسیژن میکنگ باڈی۔ آپ آرٹیکل 230 کو تو پڑھیں۔ اگر نعیمی صاحب کو اپنی جورسڈکشن یا اپنے ادارے کی جو ہے وہ جورسڈکشن اور لیگل ڈومین کا اندازہ نہیں ہے تو ان کے لیگل ایکیومن کو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ باقی چیزوں کے بارے میں کیا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے بیچ میں ایک جو تحریر تھی، اس تحریر میں لاسٹ پریویس ویڈیو میں نے ڈسکس کیا تھا، اس میں کوئی قرآن و حدیث کا جو ہے وہ ایز سچ کوئی ریفرنس یا کوئی پچھلے کوئی کیس ایسے جن کے اندر جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ پروو ہوئی ہو، تو ان کا کسی چیز کا ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے اوپینین دیا اور اتھارٹی کو بھی لکھ دیا کہ آپ نے جو ہے وہ بائسنس کیا اور یہ وہ، اور یہ جو ہے it doesn't look nice، اور یہ وہ، یعنی یہ ان کا جو ہے وہ بیسیکلی کرکس تھا اس چیز کے بارے میں کہ جناب آپ جو ہے اتھارٹی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو دوسری طرف کے فتاویٰ بھی بھیجنے چاہیے۔ بھئی آپ کو ڈیسیژن کے لیے انہوں نے نہیں بھیجا تھا، انہوں نے آپ کا اس ویڈیو پہ اوپینین مانگا تھا کہ سرکار آپ اس پہ اوپینین دیں کہ جناب یہ کیا اس پہ گستاخی لاگو ہوتی ہے یا نہیں۔ اب انہوں نے جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہے اس کے بارے میں پھر اسی پوڈ کاسٹ میں ایک اور چیز جو ہے وہ انہوں نے جو انفرنس دینے کی کوشش کی ہے کہ جی اس میں 2 ریٹائرڈ جج جو ہیں وہ آر دی پارٹ آف دی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی۔ دیکھیں ایک تو یہ کہ وہ سرونگ ججز نہیں ہوتے اور وہ ریٹائرڈ جج ہوتے ہیں جو پارٹ ہوتے ہیں اس کا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے ریٹائرڈ جج کا نام لے کے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو لوور کورٹ کے ججز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ انفلوئنس ہو سکے۔ تو جو ججز ہیں بیسیکلی جو پارٹ آف دا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ہیں، ناؤ دے آر ناٹ دی جج، یعنی وین دے آر ایکچولی ڈیسائیڈنگ دی کوسچن آف بلاسفیمی سینٹ بائی دی لا انفورسمنٹ اتھارٹی ٹو دی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، تو جب وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں اس ٹائم پہ they are not the judges، اور نہ ہی یہ جتنے جو ممبرز تھے وہ presumed to be other person اور private person نہیں تھے یا بریلوی یا کسی سیکٹ کا حصہ نہیں تھے،
انہوں نے اسلامکلی، احادیث کے اکارڈنگلی، قرآن کے اکارڈنگلی ڈٹرمن کرنا تھا کہ یہ کیوں جو ہے اگینسٹ دا اسلامک انجنکشن ہے اور یہ کیوں گستاخی ہے۔ اب انہوں نے بغیر ریفرنس کے ڈیسائیڈ کر دیا۔ فورتھ ون یہ جو انہوں نے اپنی رپورٹ، یہ میں آپ کو رپورٹ کا انالیسس کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ فورتھ ون یہ کہ جو انہوں نے ڈسیزن دیا، جس کو یعنی وہ نہیں دے سکتے تھے، خیر دے دیا انہوں نے ڈسیزن، تو جب وہ ڈسیزن دیا گیا اس ڈسیزن میں انہوں نے 395B کا جو ہے وہ الیج کر دیا کہ قرآن پاک کی توہین بھی ہے، کیونکہ اس کا ایز سچ ایکچول ترجمہ اس میں پرووائڈڈ نہیں ہے۔ تو 295B بھی جو ہے وہ ریکمینڈ کر دی گئی، جو کہ ارریلیونٹ ہے بیسیکلی، اور یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس کو مزید سٹرونگ بنا سکتی ہے، لیکن اگر اس کی لیگل ٹیم اس کو ویجیلنٹ ہو کے جو ہے وہ ٹیک اپ کرے کہ اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل اس کو 395B بتا رہی ہے، کچھ علماء اس کو 395A میں لے کے جا رہے ہیں، کچھ لوگ اس کو جو ہے کسی اور اینگل سے لے کے جا رہے ہیں۔ اب وہ انڈائریکٹلی نقل کفر جو ہے اس کو گستاخی کے زمرے میں لے کے آ رہے ہیں۔ اب اگر اس چیز کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جتنے سٹوڈنٹس ہیں، جتنے ان کے فالورز ہیں، 3-4 ملین جو فالورز ہیں، ان سب فالورز کو یہ انڈائریکٹلی راستہ دکھا رہے ہیں کہ جناب آپ اب ان لوگوں کو، ان مفتیوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جنہوں نے یہ نقل کفر کیا، اور ان کے اگینسٹ جا کے تھانوں میں FIR کرائیں، اور یہ ایک وقت نہ آ جائے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وہ وقت آنے والا ہے ان ساری سچویشن میں جب آپ 22 ہو کے فیصلہ کرتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ نیگیٹو جو ہے وہ امپیکٹ کریٹ کرتا ہے کسی بھی اسلامک سوسائٹی میں۔ تو آپ ان کے سٹوڈنٹس کو انٹائس کرنے کی، انڈیوس کر رہے ہیں، پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس جو نقل کفر کو آپ جو ہیں وہ گستاخی مان رہے ہیں۔ تو جتنے آپ کے مفتیان کرام، علماء کرام نے جب آسیہ جو کرسچن تھی ان کا جو ہے وہ بلاسفیمی کے ریلیٹڈ جو ہے وہ کیس آیا تھا، تو اس وقت تقریباً 99% بریلوی علماء نے، دیوبندیوں نے اور بہت سارے مفتیان کرام نے ان کو جو ہے وہ اس کے بارے میں قتل کے فتوے اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے وہ دیا، اور اس ٹائم پہ کرسچنز کے اگینسٹ جو ہے وہ انہوں نے بہت ساری جو ہیں وہ ویڈیوز بنائی، اور ان میں انہوں نے یہ سارے ورڈز جو ہیں وہ دہرائے، اور جو کہ میرے سامنے سے بھی کچھ ویڈیوز گزری۔ تو آپ اس جو ممبر سے بیٹھ کے آگ پھیلا رہے ہیں لوگ، اس کو بینگ ریسپونسیبل انسٹیٹیوشن آپ کو اس آگ کو کم کرنا ہے، بجائے یہ کہ آپ اس کا پارٹ بنیں اور آپ پھر اس آگ کو بھڑکائیں اور اس کو جو ہے وہ مزید ہوا دیں، تو جس سے مطلب کسی بھی دوسرے سیکٹ کے لوگ یا ڈیفرنٹ جو ہے وہ لوگ جو بھی کسی بھی اسکالر کے جو ماننے والے ہیں ان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ان کو پروووک کرے کہ وہ جو ہیں کوئی سٹیپ لیں۔ تو یہ میرے نزدیک جو ہے وہ یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ تھا اس سارے انٹرویو کا۔ ففتھ ون یہ کہ جو انہوں نے اس کے اندر سٹیٹمنٹ دی، اور وہ سٹیٹمنٹ جو ہے کہ جی یہ قرآن کے اندر جو ہے وہ تحریف کی گئی ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے مفتیان کرام سے، مولانا سے میں نے جو ہے وہ اس چیز کو سنا کہ وہ جو ہے اس چیز کو فوکس کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اس ویڈیو، انجینئر کی ویڈیو کے علاوہ جو ہے بہت سارے فتوے جو ہیں وہ ان کو اینالائز کیا، بہت ساری ویڈیوز کو اینالائز کیا۔ بھئی آپ کے پاس ان کوسچن جو بات ہے اس کوسچن کا آپ نے آنسر دینا ہے، نہ کہ آپ خود سے کہیں سے جو ہے وہ کوئی پریویس ویڈیو یا پریویس کانڈکٹ کو کوسچن بنا کے آپ جو ہے وہ کسی کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دے دیں۔ یہ تو ویسا فیصلہ ہو گیا کہ ایک شخص چور تھا، اور اس دفعہ جب کوئی گاؤں میں کوئی چوری ہو گئی، اور جب وہ چوری ہوئی تو گاؤں کا جو سرپنچ تھا اس نے کہا کہ جی اوہو فلاں شخص، کیونکہ پورے گاؤں نے یونانیمسلی سرپنچ کی زبان میں ہاں ملائی، ہاں میں ہاں، اور اس کو کہا کہ ہاں ہاں بالکل فلاں شخص کیونکہ چور ہے اور اسی نے یہ جو ہے وہ چوری کی ہوگی، پہلے ہوگی تھا، اور چلتے چلتے جب ہوا تک پھیلی اور بعد میں انہوں نے یہ
اس کو ورڈکٹ دے دیا کہ جی یہ چوری اسی نے کی کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور پہلے کوئی چوری کرتا ہی نہیں۔ تو پریویس کانڈکٹ کو آپ کہہ رہے ہیں جی کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا پہلے سے مفتیوں کو مولویوں کو جو ہے وہ ان کے خلاف بدتمیزی کرتا ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی کرتا ہے یا ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف سٹیٹمنٹس یا فار ایگزامپل کفر کے فتوے دیتا ہے، تو لہٰذا اس لیے یہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ یہ 295C بنتی ہے۔ تو یہ ایک سراسر بے وقوفی ہے، یہ وہ آگ جو ممبر سے بھڑکی اور مطلب لیک آف نالج کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا، اور اس کے بعد پھر اس کو بڑھاتے بڑھاتے عوام میں لے آئے، اور عوام میں کیونکہ عوام فالورز ہیں ان کے، انجینئر صاحب کے بھی بہت سارے 3-4 ملین فالورز ہیں، اس کے علاوہ جتنے مفتیان کرام ہیں ہر ایک کے بہت سارے فالورز ہیں، تقریباً ہر مفتی ہر مولوی صاحب جو ہیں وہ یوٹیوب پہ بیٹھے ہیں اور اپنے دے آر ایکچولی ڈیلیورنگ لیکچرز۔ اب لیکچر کم اور زیادہ تر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیز باتیں جو ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں۔ تو اس پہ میری گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے لوگ ممبر سے آگ بڑھانے میں شامل ہیں ان سب کو جو لائسنس دیے جاتے ہیں مفتی کے کہ وہ فتویٰ ایشو کریں، تو ان کے لائسنس ریووک ہونے چاہیے۔ ان سب کے لائسنسز جو میرے نزدیک چاہے وہ کوئی بھی ہے، جتنا بھی بڑا عالم مفتی ہے، جو ممبر پہ بیٹھ کے آگ بھڑکاتا ہے، جو ممبر پہ بیٹھ کے مسلمانوں میں نفرت اور سیکٹیرینزم جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے، اس کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے میں نے اپنی سب سے پہلے آج سے کوئی 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے جب یہ ایشو شروع ہوا تھا اس وقت ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی کہ ایک پارلیمنٹ کو چاہیے یا ایون ہائی کورٹ میں اگر ان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ چیلنج کرتی ہے تو ہائی کورٹ کو چاہیے کہ آنریبل ججز جو ہیں وہ ایک کمیشن بنا دیں، اور نیوٹرل کمیشن جس میں کریڈیبل مفتی ہر فرقے سے جو ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ریویو کیا جائے اور اس کو ڈسکس کیا جائے کہ یہ آگ مزید پھیلے گی۔ اب ابھی تک انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنے جتنے سٹوڈنٹس ہیں فالورز ہیں ان کو پروٹیسٹ کرنے سے، ان کو جو ہے کوئی بھی ریلی نکالنے سے، ان کو کسی بھی طریقے کا کورسیو میئر لینے سے منع کیا ہے۔ تو کیا اگر وہ خود ان کو جو ہے وہ اجازت دے دیں، چاہے لائر کے تھرو یا کیسے بھی کر کے وہ ان کو اجازت دے دیں کہ ٹھیک ہے آپ پروٹیسٹ کریں اور آپ جو ہیں وہ ریلی نکالیں اور یہ وہ سارا کچھ کریں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اب اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو فالورز ہیں، جیسے ایک بریلوی اسکول آف تھاٹ کا جو ایک قادری صاحب ہیں، وہ انہوں نے جا کے ایف آئی آر کرائی، اور پھر ایف آئی آر کے بعد جو ہے 295C کے آگے فردر انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی۔ تو اگر یہ سارے لوگ ایک دوسرے پہ اسی طرح ایک نے نقل کفر کیا، دوسرے نے کیا، تیسرے نے کیا، ان سب کے اگینسٹ ایف آئی آرز ہونے لگی، تو اس کو بجھائے گا کون؟ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پہلے اپنی انٹینشن ڈسکلوز کر چکی ہے، تو اس کو خدا کے لیے اس کو جو ہے وہ نفرت انگیز اور یہ آگ جو ہے وہ پھیلانے والی باتوں سے دور رہیں۔ اس کے علاوہ اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس جو ریفرنسز جو انہوں نے بات کہی، جو مجھے جو ہے وہ کچھ بکس جو ہیں وہ ملی اور کچھ جو ہیں وہ ادھر ادھر کچھ دوست احباب نے جو ہے وہ مجھے فارورڈ کی، جو میں نے ان کے ریفرنسز دیکھے، آپ بھی بینگ اے لے مین، بینگ اے لیگل ایکسپرٹ یا بینگ اے اسٹوڈنٹ، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کرسچنز کے یا آپ کے بیلیفز جو ہیں وہ ان کے کیا ہیں۔ ویسے تو کاؤنسل وہ جو اسلامک کاؤنسل جو ہے وہ یو کے کی، اس میں انہوں نے کلیئرلی پرووائڈ کیا تھا اپنے فتوے میں کہ یو کے میں کرسچنز جو ہیں وہ مسلمانوں کے اگینسٹ اور ان کے انبیاء کے اگینسٹ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس سے بہت جو ہے وہ بڑے بڑے ڈیروگیٹری ریمارکس اور بہت کچھ جو ہے وہ کہتے ہیں، یہ تو 0.1% بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس سارے معاملے میں آپ خامخواہ اپنے ہی جو ہے وہ اس کے اوپر اپنے ہی دین کی جو ہے وہ بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ جتنے بھی مفتیان اکرام، جتنے مولوی جو ہیں وہ بنا سوچے سمجھے جو ہے پریویس اینمٹی، پریویس ہیٹرڈ اور پریویس گرجز کی وجہ سے جو ہے وہ جو آگ بگولا ہیں اور وہ جو ہیں ان کے اگینسٹ جو ہے وہ
کارروائی کر رہے ہیں، اور تو کل کو وہ بھی اس کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ تو پلیز وہ جھوٹ نہیں باندھنا چاہیے جو آپ کو یہ لگے کہ کل کو آپ اس کے لپیٹ میں آ جائیں، تو اس لیے اس چیز سے پلیز آپ اوائڈ کیا کریں۔ اب اس میں ریفرنس آپ کو دے دیتا ہوں، آپ جو ہیں کچھ جورسٹ ہیں جو کرسچن جورسٹ جنہوں نے جو بہت ساری بکس لکھی۔ نمبر 1 مارٹن لوتھر ہے، پیپر نمبر ہے 1483 اور 1546 پروٹیسٹ ریفارمر۔ اچھا جی، نمبر 2 جو ہے جان کیلون ہے 1509 1564۔ پھر اس کے علاوہ جان آف ڈیماسکس ہے، اس کے علاوہ نیکولس آف کوزا ہے، تھیوڈور ابو قرہ ہے۔ یہ وہ بکس ہیں، یہ وہ ریسرچ پیپرز ہیں، یہ وہ جورسٹ ہیں جنہوں نے اس سارے سنیریو کو، جو ان کے پاس، جو ان کے بیلیوز ہیں اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ سب جو ہیں وہ اس کا ریفلیکشن جو ہے وہ اپنے پیپرز میں، اپنی بکس میں ایون ریفرنسز دے کے دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک بیان آتا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا، اور اس میں ابھی وہ اپنا ایک تائیدی بیان کا نام دے کے اس کو جو ہے وہ ویڈیو انہوں نے اپلوڈ کی۔ اس سے پہلے آئی انڈرسٹینڈ کہ اوبویسلی بہت سارے جو علماء ہیں ان کے اوپر پریشر بھی ہوتا ہے، تو میرے نزدیک مفتی کا یا کسی بھی عالم کا ایمان جو ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ 15 دن پہلے ایک ویڈیو میں وہ سینگ کہ جی یہ سراسر ناانصافی ہے، چاہے وہ بدتمیز ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب، لیکن وہ جو ہے یہ نہیں بنتی 295 اس کے خلاف کارروائی جو ہے وہ نہیں بنتی۔ اور آج کل کا جو ان کا ولاگ تھا اس میں وہ سینگ کہ دیکھیں میرے جو ہے وہ اس کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، میں نے یہ کب کہا کہ اس میں جو ہے وہ انجینئر کے خلاف جو ہے وہ کارروائی نہیں ہونی چاہیے، وہ تو ہونی چاہیے، وہ تو ایسا تھا۔ وہ اپنے ہی بیان سے ڈیویٹ کر گئے۔ اس سے پریویس ویڈیو میں انہوں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ مجھے واٹس ایپ پہ تھریٹننگ میسیجز آ رہے ہیں اور بہت سارا جو ہے وہ معاملات ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ابھی آئی کین انڈرسٹینڈ، ہو سکتا ہے ان کے اوپر پریشر ہو کہ پریشر میں انہوں نے یہ ڈیسیژن دیا، ہو سکتا ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے اوپر بھی پریشر ہو کہ انہوں نے جو یہ باتیں کہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اسلامک اسکالرز، جورسٹ جو ایک سمبل آف ایکسلنس ہونا چاہیے اور جن کو جو ہے وہ آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اگر ان کا ایمان اس طرح کا ہے کہ وہ ایک سٹیٹمنٹ دے کے دوبارہ جو ہے وہ اس سے ڈیویٹ کر سکتے ہیں، تو پھر لے مہن کا آپ کو objection ہی نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ جو لیگل ٹیم ہے اس کے لیے میرا ایک پیغام ہے چھوٹا سا، دیکھیں بیل آپ 10 دفعہ ڈالیں، میرے نزدیک کوئی ایز سچ ایشو والی بات نہیں ہے، لیکن اگر بیل آپ کی ایکسیپٹ ہو جائے اور آپ کروا سکتے ہیں ایکسیپٹ، تو پھر آپ بیل میں ضرور جائیں۔ اور اگر آپ بیل کو پراپر طریقے سے لے کر نہیں چلتے اور اگر وہ ڈسمس ہو جاتی ہے تو وہ خواہ ایک نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرے گی۔ تو ابھی کیونکہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا جو ورڈکٹ ہے وہ آن ریکارڈ ہے اور ابھی تک ویلڈ ہے، اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، تو جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا ورڈکٹ ہے اس کی لیگیلٹی کو سب سے پہلے آپ چیلنج کریں بیفور دی آنریبل ہائی کورٹ، جو کہ اس کی انٹینسٹی کو نیوٹرلائز کرے گا بیفور دی آنریبل سیشن کورٹ میں، اور وہ اس کو ایز اے ریفرنس کے طور پہ اگر یوز کریں گے بھی تو فوری طور پہ آپ کی طرف سے جواب آسان ہوگا کہ جی وہ has already been challenged before the honorable high court, therefore اس کو یہ ایجیٹیٹ نہیں کر سکتے یہاں پہ۔ اور بیل کیونکہ ڈسکریشن ریمیڈی ہے اور اس میں ایک برڈز آئی ویو ہوگا کہ کیا یہ ہے یا نہیں ہے، تو اب کیونکہ کورٹس ہیں اس میں ابھی انویسٹیگیشن پینڈنگ